वेल एवरीवन, आज हम अपने साथी डॉक्टर कैसर अब्बास, जो तकरीबन एक माह कबल हमें हमेशा के लिए छोड़ गए, उनकी याद में ये रेफरेंस मुनक्किद कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर अब्बास एक मीडिया स्कॉलर थे, शायर थे, अदबी निकात थे, सहाफ़ी थे, और सबसे बढ़ के ये कि एक बहुत ही नफीस और एक ऐसे इंसान थे जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और बराबरी की जदोजहद कर रहे थे। हमने इस रेफरेंस का एहतमाम रोजनामा जदोजहद की प्लेटफॉर्म से किया है क्योंकि वो इसके चीफ एडिटर थे। इस अखबार का आगाज तकरीबन 4 साल पहले हुआ था। वो इसके अदालती बोर्ड और इसके बानियों में शामिल थे। डॉक्टर साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए सहाफत किया, फिर कुछ अरसा पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन में काम करते रहे। 80 की दिहाई में वो अपनी फैमिली समेत अमेरिका चले गए, जहाँ पे उन्होंने पहले एमए किया जर्नलिज्म में, फिर पीएचडी की, फिर वहाँ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी रहे और मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर के साथ भी वाबस्ता रहे। इसके साथ साथ वो एक बहुत ही अकम्पलिश्ड, बड़े आला पाए के शायर थे। उनकी शायरी का मजबूआ सूरज को उछाले रखूं के उन्वान से शाया भी हुआ। इसके अलावा बेहतरीन अदबी नकात थे, समाजी, सियासी और मुख्तलिफ तरह के सोशल इश्यूज पे ग्रास रूट्स लेवल पर काम करने वाले एक कारकुन थे। उनमें उनके पुराने हम जमात भी शामिल हैं। हम जो जदोजहद में और उससे पहले व्यू पॉइंट में, जहाँ पे वो हमारे साथ बतौर एक सहाफ़ी दोस्त के काम करते रहे, कालम निगार के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे। उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यू पॉइंट के लिए लिखा, जिसको मैं और मेरे दोस्त एडिट करते रहे। अभी जदोजहद में बाकायदा जो उनकी आखिरी रिपोर्ट जदोजहद में शामिल हुई, वो उनकी वफात से एक दिन पहले हुई थी। अपने आखिरी सांस तक वो लिखते रहे, और ये रिपोर्ट गजा में हलाक होने वाले सहाफ़ियों के बारे में थी, जिससे आप उनकी कमिटमेंट का अंदाजा कर सकते हैं कि जिन नजरियात की वो बातें करते थे, जिनके बारे में लिखते थे, उसके साथ वो कितने कमिटेड थे। हमारे लिए बड़े एजाज की बात है और कि डॉक्टर साहब की फैमिली भी, उनके अहलिया और उनके बेटे हमारे साथ इस रेफरेंस में शामिल हैं। हम उनके साथ इज़हार अफसोस भी करते हैं। इस रेफरेंस का आगाज हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे, खामोशी के साथ करेंगे, जिसका मकसद डॉक्टर साहब को खराज अकीदत पेश करना है। तो मैं तमाम शुरका से दरखास्त करूंगा कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। अब सबका बेहद शुक्रिया। हमारे स्पीकर्स में आज शामिल हैं सरवर मुनीर राव साहब, जो डॉक्टर साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं। सरवर साहब पाकिस्तान टेलीविजन में काम करते रहे, बास दीगर चैनल्स में भी उन्होंने मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं काम किया है, कालम निगार हैं, सहाफ़ी हैं। हमारे साथ ऋतुजा देशमुख शामिल हैं। वो इस वक्त मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। उनका ताल्लुक इंडिया से है। उन्होंने हाल ही में एक बुक को एडिट की थी इंडियन मीडिया के बारे में, जिसमें डॉक्टर कैसर ने एक बुक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया था। वो अपनी यादाश्तें हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे साथ डॉक्टर फैजुल्ला जान शामिल हैं, जो शोबा बलागिया जामिया पेशावर में सदर शोबा हैं। अदनान फारूक शामिल हैं, जो व्यू पॉइंट ऑनलाइन के एडिटर थे। ये जरीदा तकरीबन 5 साल ऑनलाइन छपने के बाद अब बंद हो चुका है। हमारे साथ फौजिया रफीक शामिल हैं,
جو سر برٹش کولمبیا کینیڈا میں رہتی ہیں، مصنفہ ہیں، اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب کی ہم جماعت تھیں۔ فاروق طارق جو ہمارے ایک اور سپیکر تھے، ان کی معذرت ہے، وہ اس وقت دبئی میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں شامل ہیں، اور انہوں نے معذرت کیا ہے کہ وہ شامل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ جدوجہد کے ادارتی بورڈ میں بھی شامل ہیں، اور بہت سے دیگر ساتھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس وقت شامل ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو مختلف حوالوں سے جانتے تھے۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا سرور منیر راؤ صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سرور منیر راؤ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ریفرنس منعقد کرنے پر میں تمام انتظامیہ، ان کے اہل خانہ اور تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے لیے یہ ریفرنس منعقد کیا ہے جس نے بھرپور زندگی گزاری، وہ خوش اخلاقی اور دانشوری کا ایک پیکر شخصیت تھی۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات میں ہم ساتھ رہے، اور ہم نے جوانی کے وہ ایام گزارے کہ جب انسان کی شخصیت کی تشکیل کی نوک پلک فائنل سٹیج پر ٹھیک کی جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی اپنے پیارے دوست کا مسکراتا ہوا چہرہ، زیر لب مسکراہٹ اور چھوٹے چھوٹے فکروں میں بڑی بڑی بات کہنا یاد آ رہا ہے۔ ہم نے خاصا عرصہ پنجاب یونیورسٹی میں گزارا، کبھی ہاسٹل میں، کبھی جو نہر پنجاب یونیورسٹی کی جس میں کشتی چلتی تھی روئنگ کرتے تھے، کبھی گھومتے گھامتے پرانی انارکلی چلے جاتے، کبھی دانشوروں کی محفلوں میں، کبھی اٹکیلے لڑکوں کی طرح ہم الفلاح چوک اور مال روڈ پر موٹر سائیکلوں پر اور گھوم رہے ہوتے تھے، ہم جولیوں جن کو کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ سب یاد ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کیسر فاروق نے اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا، تو مجھ سے 1 سال بعد کیسر نے بھی پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کر لیا، اور ہم کچھ عرصہ ساتھ رہے۔ لیکن اس کی سیمابی طبیعت اور خوب سے خوب تر کی جستجو اسے ٹھہرنے نہ دیا، اور وہ وہاں سے متحدہ امریکہ چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے علم و ادب کی جو خدمات کی۔ تو اس حساب سے اگر کیسر کی شخصیت کا احاطہ کیا جائے تو وہ بیک وقت معلم، اسکالر، شاعر، صحافی، ریفارمر، انسانی حقوق کے علم بردار، جمہوریت کے دائی اور دکھ درد کے شریک دوست تھے۔ وہ ایک ایسے دوست تھے جو اگرچہ ابتدا سے ان کے نظریات پروگریسو اور بائیں بازو کے تھے، لیکن ان کے دائیں بازو کے دوستوں سے، رائٹ ونگ کے دوستوں سے یونیورسٹی میں بھی دوستی تھی، ٹیلی ویژن میں بھی اور سماجی زندگی میں بھی۔ وہ جب امریکہ سے پاکستان آتے تو اپنے سب دوستوں کو ضرور ملتے اور ہم خوش گپیاں کرتے۔ لیکن اب ان کی شخصیت میں جو ایک چیز نے اور جلا بخشی، وہ اس میں ادبی ذوق اور شاعری تھی، اور وہ شاعری صرف محض شاعری نہیں تھی، اس میں ایک پیغام ہوتا تھا، اور وہ پیغام بھی ریفارمیشن کا تھا۔ تو یہ ایک عظیم سوچ رکھنے والے لوگوں کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں ان کی اہلیہ جو کبھی ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات میں پڑھتی تھی، صالحہ سے دکھ اور غم کا اظہار بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا رفیق دیا جس نے نہ صرف یہ کہ اہلیہ اور اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کیا، بلکہ اس نے معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی انصاف کیا اور اپنے آپ کو اس میں رچا بسا کے رکھا۔ آج سے 2 سال پہلے ہم پرانے ساتھیوں نے جو ٹیلی ویژن کے بھی تھے اور شعبہ ابلاغیات کے، ایک واٹس ایپ گروپ بنایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد واٹس ایپ گروپس رابطے کا سب سے قریب ترین اور اہم ذریعہ ہے، اور وہ جس نظم کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جد و جہد میں چھپی، وہ انہوں نے وہاں بھی ہمیں بھیجی، اور ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ ریپروڈیوس کیا بلکہ سبھی ساتھیوں نے اس پر تحسین بھی کی، اور اس کے خیالات سے سبھی مستفید ہوتے تھے، ان کے سینئر بھی جونیئر بھی جو ٹیلی ویژن میں تھے، اور وہ ہم سب میں دانش بکھیرتے تھے۔ اور آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ میگزین جس کے وہ چیف ایڈیٹر تھے اور جس کے ساتھ ہی آج بھی یہاں موجود ہیں، اس کا نام جد و جہد رکھا ہے، اسٹرگل۔ تو وہ ہمیشہ زندگی کے ہر شعبے میں اسٹرگل کے قائل تھے۔ بیلنسڈ شخصیت لے کر وہ معاشرے میں چلے۔ انہوں نے
جو ویسٹ کے معاشرے کی اقدار ہیں ان کو بھی سمجھا اور اس میں شرکت بھی کی، اور ساتھ ساتھ وہ جب کبھی بھی یہاں ان کے ان کے عزیز و اقارب میں کسی کی رحلت ہو جاتی تو آتے، تو میں ان کے اکثر ہم رقاب ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ پھر میں اس جگہ جا کر دعاؤں میں بھی شریک ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس دوست کو غریق رحمت کرے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل دے، اور مجھے توقع ہے کہ ان کے بیٹے بھی اس سفر میں اس دیے کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس ان کی رحلت کی اچانک خبر سے ہم سب ایسے سٹل ہو گئے تھے، ہمیں یقین نہ آیا، بلکہ لگا کہ کسی نے غلط پوسٹ کر دیا، لیکن پھر ایسی خبریں صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے دوست کے درجات بلند کرے اور سب کو سکھ دے۔ میرے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اور ساتھیوں کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ میرے پاس سوائے ان یادوں کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ میں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، بغداد جلتے دیکھا، میں نے عراق وار جب کور کی تو اس پر آ کے میں نے، اور انگلش میں بھی آئی وہ، کہ عراق وار اور اردو میں تھی، میں نے بغداد جلتے دیکھا۔ تو اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ راؤ صاحب، اولاد کی تیسری پیڑھی جب تک زندہ ہوتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے اس کے اعمال اور اس کے لگن سے، لیکن اگر کسی نے کوئی کتاب لکھ دی ہو تو وہ صدیوں زندہ رہتا ہے۔ آج افلاطون بھی زندہ ہے، ارسطوٹل بھی زندہ ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس زندہ ہے۔ تو قیصر فاروق نے بھی یہ سنت ادا کی ہے، اس نے اولاد بھی چھوڑی ہے صدقہ جاریہ کے طور پر، اور کتابیں اور تحریریں اس کی تا دم قیامت زندہ رہیں گی۔ میں بھابھی آپ کو سلام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ شکریہ سرور راؤ صاحب۔ میں اب رتوجا دیشمکھ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ رتوجا۔ تھینک یو فاروق۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو لال سلام۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جب مجھے کچھ کہنے کے لیے بولا گیا تو مجھے وہ سارے ای میلز یاد آ گئے جو ہم نے ایکسچینج کیے جب میں ایک کتاب ایڈٹ کر رہی تھی ہندی سنیما پر، بالی ووڈ سنیما پر، اور ہسٹوریکل جو ہمارے ہاں آج کل ہسٹوریکل کا جو ایک چلن سا چل پڑا ہے، اور ان ہسٹوریکلز پر ڈاکٹر صاحب نے ایک پاکستان کے نظریے سے چیپٹر لکھا اور فاروق کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے تو فاروق آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی، اتنی ذہین شخصیت سے میرا تعارف کرایا۔ کیا کہوں میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں؟ ہاؤ ڈز ون ریمبر این انٹلیکچوئل؟ کیسے یاد کیا جائے ایک انٹلیکچوئل کو؟ with dignity and grace of course, but ان کے انٹلیکٹ کے ساتھ ساتھ میں ان کو ان کی انٹلیکچوئل جنروسٹی کے لیے بھی یاد کرنا چاہوں گی۔ مجھے یاد ہے جب فاروق اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پہلا ڈرافٹ بھیجا چیپٹر کا اور ہم نے پڑھا، تو میں اور میری کو ایڈیٹرز اپنا ہم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا چیپٹر ہے، لیکن یہ ہماری کتاب میں جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا پرسپیکٹیو، تھوڑا سا فلم اسٹڈیز کا پرسپیکٹیو چاہیے، کہ فلم کو ایک سینٹر میں رکھتے ہوئے، نہ کہ صرف پاکستانی سوسائٹی کو سینٹر میں رکھتے ہوئے لکھا، جو کہ ہماری کتاب کے لیے زیادہ سوٹ کرے گا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے فاروق اور ڈاکٹر صاحب کو ایک ای میل لکھا جس میں نے بولا کہ دیکھیے یہ دقت ہے، اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں ڈر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں اتنے سینئر اسکالرز ہیں، ان سے میں کچھ کریکشنز کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں، میں تو اسٹارٹ کر رہی ہوں اپنی کریئر میں کس منہ سے انہیں کہوں کہ آپ یہ کریکشنز کیجیے؟ بٹ آپ یقین نہیں مانیں گے ڈاکٹر صاحب، فاروق کو تو میں جانتی ہوں، ہم لوگ سواس لنڈن سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور فاروق کی جنروسٹی تو مجھے پتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اتنے اچھا رپلائی دیا اس ای میل کا، ایز اف
کہ وہ پہلی بار شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو خاصیت ہے ہر بار پہلی بار کی طرح شروع کرنے کی، اسے میں کہوں گی یہ بہت کم لوگوں میں یہ خوبی ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب میں تھی. اور حالانکہ ہم نے کبھی بات نہیں کی، وی نیور ہیڈ اے ٹیلیفونک کانورسیشن ایدر، لیکن ہمارے جتنے ای میل ایکسچینج ہوئے وہ سارے پروفیشنل تھے، لیکن ان میں ایک وارمتھ تھی، ان میں ایک نئے اسکالر کے لیے جو ان کے دل میں عزت ہے وہ ہمیشہ تھی، عزت اور پیار بھی. I will always be indebted because he taught me this. He taught me this, that no matter whenever in my career, I should approach every new thing as if I'm starting all over again. اس سے میں یہ بھی کہوں گی کہ in current political climate, to write for our book, ہمارے یہاں کا جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے آپ لوگوں سے چھپا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہم کہاں کس راہ پر چل پڑے ہیں ہندوستان میں. اور ایسے وقت میں ڈاکٹر صاحب اور فاروق کا اس کتاب میں کنٹریبیوٹ کرنا، اور وہ کتاب ہندوستان کے ہر یونیورسٹی کی لائبریری میں ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے. میں اس کو کہوں گی یہ دس از دا پالیٹکس آف ان اینٹیسپیٹڈ، جو ہم نے کبھی اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، یہ وہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ سب ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان کے دوست ہیں. I just offer my heartfelt condolences, and yes, people like him always remain. They remain in our memories through their work, through their generosity, through his intellectual generosity. He will always remain in my heart. Thank you. Thank you very much, Rutuja. Rutuja کو کووڈ ہو گیا ہے، وہ بہت مشکل سے بیٹھی ہیں اس میٹنگ میں. آپ کا بہت شکریہ رتوجا، آپ اس حالت میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئی. اور اس لیے بھی شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ساؤتھ ایشیا پیس کے لیے کام کرتے رہے. ساؤتھ ایشیا ایک وہاں پہ تنظیم تھی ڈیموکریسی واچ کے نام سے، جس میں وہ بہت ایکٹیو تھے. اور ابھی صالحہ بھابھی ہمیں بتائیں گے کہ آخر وقت تک وہ جدوجہد اور اس کا کام کس لگن سے کیا کرتے تھے. تو آپ کی جو پریزنس تھی وہ اس لحاظ سے بھی بہت سمبولک تھی، علامتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب صرف پاکستان کے نہیں، پورے ساؤتھ ایشیا، پوری دنیا کے تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے جلدی میں ایک اور بات کر دوں. میں نے منیر نیازی کی ایک نظم ٹرانسلیٹ کی انگریزی میں، ایک دن بہت اچھی لگی تو میں نے ٹرانسلیٹ کر دی. تو رات کو کہیں 2 بجے میں نے ان کو بھیجی، وہ جاگ رہے تھے. تو گھنٹے کے بعد انہوں نے اس کی نوک پلک درست کر کے مجھے واپس بھیج دی کہ تم اس کے ایسے کر لو، یہ میرے خیال سے ایسے ٹھیک رہے گا. I just sent him کہ آپ ایک نظر دیکھ لو یہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. بٹ he improved it اپنی نیند خراب کر کے. That's how he was. میں اب درخواست کروں گا فیض اللہ جان صاحب سے، جو صدر شعبہ ہیں، شعبہ ابلاغیات، پشاور یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب کی جو پاکستانی میڈیا پہ کتاب تھی فرام ٹیررزم ٹو ٹیلی ویژن، جسے روٹلیج نے پبلش کیا، فیض اللہ جان نے اس میں ایک بک چیپٹر کنٹریبیوٹ کیا تھا. ان کا بھی رابطہ رہا ڈاکٹر صاحب سے. فیض اللہ جان، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تقریباً 5 منٹ میں آپ اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ساتھیوں سے بات کر سکیں جو بطور مہمان بھی شامل ہیں. فیض اللہ جان. بہت شکریہ فاروق اور تمام ساتھیوں کو سلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے میری آپ سے جو ہے وہ بات ہو گئی تھی اور آپ نے کہا کہ ہم ایک ریفرنس کریں گے، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسر صاحب کے زندگی کے کس آسپیکٹ پر میں نے بات کرنی ہے. لیکن چونکہ میری کبھی ان سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اگین رتوجا کی طرح میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں فاروق کہ آپ کی وساطت سے میرا انٹروڈکشن ہو گیا تھا کیسر عباس صاحب کے ساتھ. انہوں نے جس طریقے سے میرے کتاب وہ اپنے کتاب میں جو میں نے چیپٹر کنٹریبیوٹ کیا تھا اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایڈٹ کیا تھا اور جو پرسپیکٹیو جو انہوں نے دیا تھا، حالانکہ وہ چیپٹر جو ہے دیٹ واز بیسڈ آن مائی پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن، لیکن انہوں نے جو انسائٹ فل کامنٹس مجھے دیے تھے
تو میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا اس کے ساتھ کہ ابھی اس چیزوں کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، لیکن پھر جب میں نے اس کو سوچا اور انہی کو میں نے جب انکارپوریٹ کیا تو پھر مجھے اندازہ لگا کہ کیسر صاحب کے ساتھ کام کرنے میں جو ہے سیکھنے کا موقع جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں کیسر صاحب کو جانتا ہوں ان کی جدوجہد کے حوالے سے، جو کہ ان کا اخبار ہے، ان کے افکار کے حوالے سے، تو اس لیے میں ان کے افکار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ دیکھیں کیسر عباس صاحب جو ہے وہ پروگریسو تھے، وہ لیفٹسٹ تھے اور لبرل، لیکن لبرل میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو ابھی اس کی پولیٹیکل میننگ بن رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان کی موجودگی یا ان کے سوچ کی، ان کے افکار کی موجودگی ہمارے لیے کتنی ضروری تھی اور کتنی اب بھی ضروری ہے۔ عباس صاحب جس وقت پاکستان میں رہ رہے تھے تو یہ وہ والا پاکستان تھا کہ جس میں پروگریسوز اور ترقی پسند سوچ والے لوگوں کو ہاؤنڈ کیا جاتا تھا۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا کہ جس میں بہت ساروں کو ملک سے نکال دیا، جو ملک سے نہیں نکلتے تھے تو ان کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے ان کو مارے گئے اور بہت ساروں کو جو ہے مار بھی دیا انہوں نے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد پاکستان کی جو سیاسی سماجی مذہبی جو بھی نقشہ بنتا ہے تو وہ ایک بنجر زمین جیسی تھی، اور اس کے ابھی تک ہم اثرات دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ جس میں یہ پروگریسو وائس جو ہے وہ سرے سے ختم ہو گئی، اور جو ڈسکورس ڈیولپ ہو گئی تھی اور اب بھی جو ہے تو وہ یہ تھا کہ دو رائٹ ونگرز جو ہے ڈسکورسز وہ منظر عام پر تھیں اور اب بھی بڑی عروج پر ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم ریلیجس ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں، ہم ٹیررزم دیکھ رہے ہیں اور ہم سیکٹیرینزم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی جو ہے وہ اس بات کی دائی ہے کہ یہاں پر جو ہے پروگریسو اور لبرل سوچ جو ہے اس کی کمی ایسے حالات میں کہ کیسر عباس صاحب نے جو جدوجہد اخبار جاری رکھا، جو ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ ان ٹرمز آف سرکولیشن اگر ہم کہیں تو ہمیں ایک چھوٹا سا اخبار لگے گا، لیکن ان ٹرمز آف امپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ایسے حالات میں جدوجہد نے جو آواز کیسر عباس صاحب کی سوچ کے مطابق جو جاری رکھی، تو میرے خیال میں اس کے کافی درست نتائج نکلیں گے۔ کیسر عباس صاحب کے جانے کا دکھ اس حوالے سے ہوا کہ وہ صرف ایک شخص جو ہے اس کے جانے کا واقعہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچ جس کے وہ دائی تھے، اس سوچ میں نہیں کہوں گا کہ وہ سوچ کمزور پڑ گئی، لیکن یہ ہے کہ ان آوازوں میں ایک آواز جو ہے وہ کم ہو گئی جو کہ وہ لیفٹسٹ تھی۔ لیکن بہرحال جس طرح سرور منیر راؤ صاحب نے کہا کہ رائٹرز جو ہیں یا تھنکرز ہم جو کہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہم کہتے ہیں تو وہ اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے کیسر عباس صاحب بے شک اگر جسمانی طور پر ہمارے ہاں اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن ان کے افکار، ان کی جو ہے وہ رائٹنگز جو ہم دیکھتے ہیں اور انہوں نے جن کاموں کی بنیاد رکھی اور جو ان کے تعاون کی وجہ سے جاری رہے، جو اگین جدوجہد کے حوالے سے فاروق سے میری بات ہوتی رہی، اور میرے لیے سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی، یعنی پلیزنٹلی سرپرائزنگ، کہ وہ کتنا فائنانشلی کنٹریبیوٹ کرتے تھے جدوجہد کے لیے۔ ہمارے ہاں تو یہاں پر ریت یہ ہے کہ لوگ یہاں پر مدرسوں کے لیے تو چندے بڑے وہ دے دیتے ہیں، مساجد کے لیے بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایک انسان دوست سوچ کے لیے میں اماؤنٹ کا ذکر نہیں کروں گا وچنے، لیکن میرے لیے وہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب اتنے جو ہے وہ جنرس تھے۔ تو وہ صرف یہ ہے کہ جس طرح رتوجا نے کہا کہ وہ انٹلیکچوئل جنراسٹی ان میں تھی، تو میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئل جنراسٹی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی وہ بہت بڑے دل والے تھے، اور میرا نہیں خیال بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگی کو
بہتر بنانے کے لیے، انسانوں کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لانے کے لیے وہ اپنے روزمرہ کی ضروریاتوں میں سے جو ہے پیسے نکال کے ایک ایسے جدوجہد جیسے اخبار میں انویسٹ نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں کہ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی بہت بڑی جنراسٹی ہے اس حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جدوجہد ہی کے حوالے سے کیسر عباس صاحب کے جو ہے وہ تبصرے پڑھنے کو ملتے تھے۔ اگین میں فاروق کو تھینک یو کہوں گا کہ وہ ریگولر مجھے بھی واٹس ایپ گروپ پر بھیجتے تھے، لیکن جدوجہد کا ویب سائٹ وزٹ کر کے بھی، اور ان کی نظمیں جو ہیں وہ کیسر عباس صاحب جو وقتاً فوقتاً جدوجہد اخبار میں ان کی جو مضامین اور جو نظمیں ان کی چھپتی تھیں وہ پڑھنے کو ملتی تھی، تو مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں کیسر عباس صاحب سے بالمشافہ نہیں ملا ہوں۔ اس لیے ان کے جانے کی جب خبر مجھے ملی تو مجھے ایسا ہی دکھ ہوا جس طرح کے ایک نزدیک جاننے والے جس کے ساتھ روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہو جیسے اس کے جانے کی بات ہوئی ہے۔ تو اگین ان کی فیملی کو میری ڈیپ کانڈولینسز، اور خواہش ہے، امید ہے، دعا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ ہمیشہ خوشحال اور پرامن رہے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیض، آپ نے جو باتیں کی مجھے فوری طور پہ کچھ باتیں یاد آئی ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے جنراسٹی کی بات کر رہے تھے، میں وہ جان بوجھ کے کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک ریلیٹڈ بات یاد آ گئی۔ جب ویو پوائنٹ بھی تھا تو تب بھی وہ ہمیں ڈونیشن بھیجتے تھے، اور کبھی کبھی وہ ایسے بہانے سے بھیج دیتے تھے کہ یار کسی نے آرٹیکل پڑھا تھا آپ کا، اس کو بہت اچھا لگا، تو اس نے کہا میں نے جدوجہد کو یا ویو پوائنٹ کو $200 دینے ہیں، تو وہ کوئی کسی نے نہیں بھیجے ہوتے تھے، وہ خود ہی انہوں نے بھیجنے ہوتے تھے ایکسٹرا۔ ان کو پتا چلتا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کسی بہانے سے ہمیں بھیج دیتے تھے۔ تو وہ جنراسٹی ان کی ایک بالکل میتھیکل تھی ہر لیول پہ۔ اسی طرح جو آپ سے بھی میری دوستی ہوئی، بیسیکلی اس کی وجہ ڈاکٹر کیسر بھی بنے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال تھا جب ہم بک ایڈٹ کر رہے تھے فرام ٹیررزم ٹو ٹیلی ویژن، کہ اس میں چاروں صوبوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ صرف لاہور اور کراچی ڈومینیٹ کرتے ہیں، یہ دو شہر نہیں ڈومینیٹ کریں گے، چاروں صوبوں سے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں مرد عورت دونوں لکھیں گے، اور اسکالر اور جرنلسٹ وہ بھی لکھیں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے اس بک میں انشور کی تھی، اور جس پہ ڈاکٹر صاحب بہت خوش تھے۔ بہت سے لوگ جو شامل ہیں ان کو شاید معلوم نہ ہو کہ اس کتاب کو واشنگٹن پریس کلب نے لانچ کیا تھا تقریباً 3 سال پہلے، which also shows کہ ڈاکٹر صاحب کی جو تھی رسپیکٹ ایز اے اسکالر، ایز اے میڈیا اسکالر، وہ کس لیول کی تھی۔ بغیر کوئی مزید وقت ضائع کیے میں اب عدنان فاروق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو ویو پوائنٹ آن لائن کے ایڈیٹر تھے۔ وہ تھوڑا سا ویو پوائنٹ کے بارے میں اور ڈاکٹر صاحب کا اس سے تعلق کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ عدنان فاروق پیرس میں رہتے ہیں اور ویو پوائنٹ کے ایڈیٹر تھے۔ عدنان صاحب، اوور ٹو یو۔ جی فاروق صاحب، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ کہ چونکہ میرا اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمیشہ سے جرنلسٹک بیک گراؤنڈ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو تعلق ویو پوائنٹ سے شروع ہوا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ای میل بھیجی، اور اس ای میل میں بتایا کہ یہ دوسرے بڑا نام تھے جو جردیری صاحب کے بعد جنہوں نے مجھے ای میل کی، بلکہ ایک دفعہ حسین نقوی صاحب نے بھی ای میل کی تھی اور کہا تھا کہ ہم بھی ویو پوائنٹ میں رہے ہیں تو ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو میں اس وقت میں نے فاروق کو بتایا کہ فاروق اس طرح ڈاکٹر کیسر عباس صاحب نے ای میل کی ہے، تو ہم نے ان کہا کہ جی آپ اپنا آرٹیکل ضرور بھیجیں۔ جب انہوں نے بھیجا تو وہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ اسی وقت میں نے فاروق کو فارورڈ کیا اور کہا فاروق کہ آئندہ ان سے تم ہی بات کرنا، میں کہوں گا تو شاید وہ میرا وہ نہیں ہے وہ لیول کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ان کی سطح پر بات کر سکوں۔ اسی طرح جیسے کہ اگزامپل ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک کامن دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم ویو پوائنٹ کے لیے ہم نے نوم چوسکی صاحب کو آپ جو ہے نا وہ انٹرویو کر لیں اسکائپ پر۔ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا فاروق میں تو نہیں کروں گا، اتنے بڑے بندے سے بات میں تو نہیں کروں گا، اور وہی ہوا، پھر ہم نے وہ موقع گنوا دیا۔ اور
ऐसा ही डॉक्टर साहब के साथ हुआ कि डॉक्टर साहब ने जब लिखना शुरू किया तो उनसे जब कभी होता था कि उनका आर्टिकल देर से आता था या अमेरिकन टाइम का डिफरेंस था, तो कम्युनिकेशन में गलती हो जाती थी मुझसे। तो मैं डॉक्टर साहब को बड़ा डरता डरता लिखता था कि डॉक्टर साहब आपका अभी आ जाएगा, तो 2 घंटे में भेज दें, 1 घंटे में भेज दें। तो डॉक्टर साहब ने कभी कोई माथे पे शक्ल नहीं डाली, और व्यू पॉइंट के लिए जो माली मदद थी उसके लिए भी वो अक्सर पूछ भी लेते थे। तो जहाँ तक ये जैसे सब बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की बात, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बड़े बड़े दानश्वर, जिनसे अगर आप ये कहें कि $5 आप $10 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी ईमेल का कभी जवाब भी नहीं आया करता था। और डॉक्टर साहब ने हमेशा से उस व्यू पॉइंट को चलाने में मदद की। डॉक्टर साहब के जो आर्टिकल छपते थे, वो आर्टिकल उन जो टॉप 3 आर्टिकल था, वो हमेशा 10 से 12 वीकली मज़ामीन हम शाया करते थे। तो डॉक्टर साहब के जो पहले या सबसे जो जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना पढ़ा जाता है। व्यू पॉइंट के बारे हवाले से मैं बता दूं कि एक ज़माने में मुझे किसी ने कहा, जो डिजिटल को समझते थे, कि अगर हम डॉन के न्यूज़ पेजेस को निकाल दें, सिर्फ एडिटोरियल पेजेस की बात करें, तो हम डॉन से ज़्यादा पढ़े जाने वाला मैगजीन बन चुके थे। हमारे हमारे 62,000 रीडर थे जो कि डॉन के नहीं थे उस पेजेस पर, डिजिटल पेजेस पर। और ये डॉक्टर साहब के ऐसे लोगों का ही कंट्रीब्यूशन था, उन जैसे सीनियर लिखारियों का कंट्रीब्यूशन था कि व्यू पॉइंट एक बड़ा उनकी वजह से उसकी रेंज बढ़ी। डॉक्टर साहब की वफात की जब खबर आई, तो ये डॉक्टर लाल खां के बाद दूसरी बड़ा झटका था हमारे लिए। और फिर क्योंकि डॉक्टर लाल खां साहब का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था हमारे मैगजीन के लिए, लेकिन डॉक्टर कैसर अब्बास साहब से एक मुख्तलिफ था। उनका एक अपनापन था, जो कि वो बाकायदा एक हम उनको अपना, जो 4 लोग थे उनके साथ, हम के 4-5 लोग हम समझते थे कि ये हमारा हिस्सा है। जबकि डॉक्टर लाल खां या दूसरे, उनका बहुत प्यार था, लेकिन वो फिर भी हमें एक बैरूनी कंट्रीब्यूटर लगते थे। लेकिन डॉक्टर साहब कभी हमें कंट्रीब्यूटर नहीं लगे वो, बल्कि हमारी इस व्यू पॉइंट का हिस्सा लगे हमें। फिर जब उनकी शायरी आना शुरू हुई, तो फिर जब तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर साहब का एक अदबी रंग भी है, अदबी साइड भी है। और वैसे भी मैं जैसे कि ये फारूक साहब जो हैं, ये आपको बताएंगे कि नॉर्मली जब भी हमारे कोई कंट्रीब्यूटर आते थे, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हम बहस करते थे कि ये छापना है, इन्होंने ये नहीं छापना है, या इसमें एडिटिंग के लिए टाइम लगेगा, या किसी डॉक्टर साहब का मजमून जब आता था तो वैसा का वैसा ही छप जाता था। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कभी एडिटिंग की भी जरूरत पड़ी है फारूक को या किसी को भी। और डॉक्टर साहब हमेशा, अच्छा, डॉक्टर साहब हर मौजू पर नहीं लिखते थे। जब हाँ व्यू पॉइंट का एक मौजू तैयार होता था, तो डॉक्टर साहब उस मौजू पर हम उनको भेजते थे, तो वो माजत भी कर लेते थे, जो शायद उनके कभी समझ लें कि उनके अवतार से मैच ना करता हो, या उनके ज़ौक़ से मैच ना करता हो। लेकिन कभी कोई अदबी हो, सियासी हो, या बाएं बाजू पे कोई मौजू हो, तो डॉक्टर साहब का मजमून सबसे पहले आ जाता था। एक हद तक मैं अपनी बदकिस्मती भी समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के साथ मेरा जो वो जिसको कहते हैं कि वो ऐसा नहीं बन सका कि मैं कभी उनके साथ काम के अलावा कोई मेरी बात हुई हो। तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो भी उनसे मुतल्लिक होता था फारूक, और हम फारूक आगाह करते रहते थे। उनकी सेहत के बारे में फारूक बहुत परेशान था, और उनकी सेहत और जाहिर बड़ा चाहे डॉक्टर साहब का इस तरह है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा लेट बताया। ये जरूर था कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में, जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। उन्होंने बहुत हौसला रखा, और मुझे भी मालूम है कि वो आखिरी दम तक काम करते रहे, और एक बहादुर आदमी थे।
बहुत शुक्रिया अदनान साहब। अब मैं फौजिया रफीक साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। फौजिया साहिबा के बाद हमारे जो गेस्ट हैं, बिलखुसूस जो डॉक्टर साहब की फैमिली के अरकान यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि वो भी मुख्तसरन डॉक्टर साहब के बारे में कुछ गुफ्तगू करें, क्योंकि अभी उनको हम में से अक्सर लोग उनको इन पर्सन, मैं भी कभी इन पर्सन उनको नहीं मिला था। मेरा तकरीबन रोज की बुनियाद पर उनसे रब्ता रहता था व्हाट्सएप पे, और उससे पहले ईमेल और मुख्तलिफ स्काइप वगैरह पे भी, लेकिन कभी इन पर्सन मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा फौजिया रफीक साहिबा से, जिनसे मेरा तारुफ डॉक्टर साहब की वजह से ही हुआ था। मैंने भी एक दफा ऐसे छोटी सी कुछ नज्म लिख दी जो डॉक्टर साहब ने फौजिया साहिबा को भेजी, और उन्होंने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। तो ना सिर्फ ये कि हमारी उनसे दोस्ती थी, बल्कि उनकी वजह से भी उनके दोस्त आपस में दोस्त बने। फौजिया साहिबा, आपसे दरखास्त है, ओवर टू यू। बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि इस वक्त आप सब लोगों में बैठ के कैसर अब्बास के बारे में जो है वो बातचीत हम करें। तो कैसर से मेरा मोस्टली मेरी एसोसिएशन बहुत प्लेजेंट है, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम में 70s में हम इकट्ठे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो वो वैसे ही एक बहुत इंस्पायरिंग ज़माना भी था, और यहाँ भी बहुत से लोग बैठे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में उस जमाने में थे या उसके बाद थे, और जर्नलिज्म में स्पेशली। तो कैसा, जैसे कि आप सब लोगों ने भी ये मेंशन किया कि वो एक तो बहुत यानी डिसेंट आदमी था, यानी अगर वो गुस्से में भी होता था तो जो उसकी जुबान से अल्फाज निकलते थे वो बहुत तहजीब याफ्ता होते थे। तो हम जो है वो उसका इस सिलसिले में भी रिकॉर्ड लगाते थे ना एज पंजाबी, कि भाई कितनी तहजीब याफ्ता तरीके से ये एक तरह से अपना लड़ाई भी करता है ना। तो ये उस जमाने में जो है वो हमारे लिए कैसर अब्बास, जावेद अली और आप 2-3 और लोग जो यहाँ पे भी मौजूद हैं, हमारे लिए एक बहुत हौसला होते थे, क्योंकि एक तरह का बड़ा पॉलिटिकल क्लाइमेट भी बहुत वहाँ उस टाइम जो है वो एक तरह मतलब एक्टिव थी काफी सिचुएशन। सो हमें जो है वो इन लोगों की एक तरह प्रोटेक्शन का भी एहसास होता था, और कुछ महसूस होता था जैसे हम सेफ है ना अगर हम इन लोगों के साथ हैं बाहर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो मैं कनाडा आ गई। तो कैसर जो है वो यूएस में था। तो कुछ साल पहले जो है वो दोबारा हमारा कनेक्शन हुआ इंटरनेट की वजह से। तो हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हम इकट्ठे कोई काम करें। हमने कभी इकट्ठे कोई काम नहीं किया था। तो वो एक्चुअली जो काम हमने किया इकट्ठे, कुछ और छोटी छोटी चीजें तो की, लेकिन जो एक काम किया वो कैसे की आर्टिकल्स की किताब थी, जो बेसिकली उसके उर्दू में छपे हुए आर्टिकल्स हैं, प्रॉब्ली जदोजहद में छपे हुए ना। तो उसने मुझे जब एडिट करने के लिए कहा तो मैं करना तो चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा वो रेजर्वेशन भी थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि राइटर्स को जब उनकी कोई गलती बताई जाए तो काफी नाजुक सिचुएशन भी बन सकती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और कैसर के तल्लुकात कोई खराब हो ना काम की वजह से। तो मगर उसने कहा कि हमें करना है ना। तो वो खैर इतना प्लेजेंट था उसके साथ काम करना। कुछ महीने हम एवरी अदर डे जो है वो फेसबुक मैसेंजर पे हम फोन पे बात करते थे।
اور وہ میں نے جو ایڈٹ کیا ہوتا تھا وہ میں اسے بتاتی تھی اور وہ گو اوور کر کے وہیں پہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیتا تھا اور یہ وہ نا. تو جو ایک بہت اچھا مجھے جو فیل ہوا وہ یہ ہوا کہ کیسر جو ہے نا اس بات سے بالکل نہیں گھبراتا تھا کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا کہ کوئی مسٹیک ہے یا کوئی شارٹ کمنگ ہے نا کانٹینٹ میں. تو بلکہ جن آرٹیکلز میں کچھ بھی نہیں نکلتا تھا تو وہ باقاعدہ مجھے پوچھتا تھا نا کہ بھئی اس میں کچھ بھی نہیں مطلب غلطی نہیں ہے. یعنی وہ بہت ویلکم کرتا تھا ان سجیشنز کو جو اس کے کام کو نکھارے نا. تو یہ ایک اچھے رائٹر کی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. صاحبہ، اور مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ شمالی امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں ان کے لیے بہت ارلی مارننگ ہے یہ. آپ نے جو بات کی ان کی تحریروں کی، وہ امید سحر کی بات کے عنوان سے امید ہے کہ اگلے سال اپریل مئی تک پبلش ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو تحریریں تھیں جدوجہد میں ان کو جمع کیا تھا. اس میں انٹرویوز ہیں، خاکے ہیں اور سیاسی تحریریں ہیں، ادبی تحریریں ہیں. یہ کافی ضخیم کتاب ہے جو وہ خود شائع کرنا چاہ رہے تھے. ان کی خواہش تھی، غالباً یہ ان کی آخری بڑی خواہش تھی کہ وہ اس کتاب کو خود پبلش کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کی لانچنگ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کے پاس وقت کم ہے. لیکن ہم اس کتاب کو یقینی طور پہ نہ صرف شائع کریں گے بلکہ مارچ اپریل تک جب یہ کتاب آ جائے گی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم ایک بڑی اس کی بک لانچنگ کی تقریب لاہور میں منعقد کریں گے. ابھی میں درخواست کروں گا بالخصوص صالحہ بھابھی سے، اگر وہ کچھ بات کرنا چاہیں مختصراً ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. ہم سب بہت ایک مرتبہ پھر بہت بہت زیادہ آپ سے کنڈولنسز کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کی خواہش ہوگی کہ آپ مختصراً بات کر سکیں ان کے بارے میں. علیکم فاروق بھائی، اور بہت شکریہ آپ نے جو میموریل یہ کیا ہے. میں فیصل ظاہر ہے، میں ہی واز مور دین اے ہسبینڈ. میرے دوست زیادہ تھے کیونکہ ہم لوگ جب شادی کے فوراً بعد یہاں آئے تو دونوں نے، ہم کلاس میٹ بھی تھے، ہم دونوں نے اکٹھے ماسٹرز کیا پھر پی ایچ ڈی کی. لیکن ایک ایسپیکٹ میں ان کی زندگی کا جو بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہو وہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہی واز اے ویری سپورٹیو ہسبینڈ. ان فیکٹ میری جو کالیگس تھیں یونیورسٹیز میں، ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو یہ کہتی تھی کہ یہ پاکستانی ہے کہ نہیں ہے. تو میں پوچھی تھی کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو کہنے لگی یہ بڑا فیمنسٹ ہسبینڈ ہے. تو میں نے قیصر کو بتایا کہ یہ کہہ رہی ہیں بڑا فیمنسٹ ہسبینڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بات میں لکھتا ہوں سوچتا ہوں وہی میں زندگی میں کرنا چاہتا ہوں. تو what he meant by that کہ he supported my education. ہمارے ٹیل اینڈ آف دا پی ایچ ڈی ہمارے ٹوئنس پیدا ہوئے اینڈ دیر واز اے چانس کہ میں پی ایچ ڈی کوئٹ کروں کیونکہ بچے تھے. تو لیکن ہی سپورٹڈ می، اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ ایسے آپ کیوں اتنا کر رہے ہیں، لوگ تو نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ بچے تو دونوں کے ہوتے ہیں نا، دونوں کو سنبھالنا چاہیے. دین تھرو آؤٹ مائی کریئر ہی سپورٹڈ می. سو وہ بالکل جو لکھتے تھے خواتین کے حقوق کے بارے میں، آپریشن کے بارے میں. میرا مائنر وومن اسٹڈیز تھا تو میں ان سے ڈسکس کرتی تھی، اور وہ بڑے اچھے ایسپیکٹ لبرل فیمنزم، مارکسسٹ فیمنزم پہ مجھے بتاتے تھے. آئی یوز ٹو ٹیچ فیمنسٹ تھیوری. تو بہت زیادہ ان کی کنٹریبیوشن تھی کہ جو وہ کہتے تھے لکھتے تھے وہ اس پہ ہی عمل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتا ہوں. اور ماشاءاللہ ہمارے ٹوینس جو ہیں دے آر ویری سپورٹیو آف دیئر وائفس ایجوکیشن اینڈ کریئر. تو یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ انہوں نے جیسا وہ لکھا ویسا ہی کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. اور جد و جہد، اور خاص طور پہ جد و جہد کے ساتھ تو بہت ہی محبت تھی ان کو، اور بہت زیادہ لکھتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے کہ کہتے تھے یہ میری کنشپ ہے، تم لوگ تو فیملی ہو، اور یہ میری کنشپ. اور فاروق بھائی کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کا انٹریکشن تھا، اور مجھے کہتے تھے کہ نہیں اب کوئی
چھوڑنا میں چاہے کوئی میں فاروق سے بات کر رہا ہوں اور جدوجہد کی بات ہو رہی ہے اور ہر وقت اپنے اس کی کرتے تھے. بلکہ ایک آخری ان کے ایک ہفتے پہلے وہ اپنی کتاب کے میں 2 بجے میں نے دیکھا کہ وہ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا تھک جائیں گے, آرام کریں. تو کہنے لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کیا مطلب, تو ریٹائر ہو گئے, اب تو بہت وقت ہے. کہنے لگے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں. He was trying to tell me that he knows that he will be going soon. اور وہ اس کتاب کو ختم کرنا چاہتے تھے جانے سے پہلے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو پبلش کریں گے, اور وٹ ایور کوآپریشن یو نیڈ فرام می آئی ول بی ہیئر. سو شکریہ بہت سب کا. آپ کا بہت شکریہ. جو یہ لاس ہے آپ کے لیے وہ کئی طرح کا ہے, ہمارے لیے بھی بہت بڑا لاس ہے, اور پوری ایک تحریک کے لیے لاس ہے. وہ ایک صرف دوست, ہسبینڈ یا کنٹریبیوٹر اور ساتھی اور کولیگ نہیں تھے, وہ ایک بہت اہم وائس تھے. اور ان کی جو تحریریں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم اسکالرس نے اس سطح کی تحریریں, اور اس سطح کو کوئی میڈیا اسکالر پاکستان میں موجود, اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی پاکستان پہ بہت کم کام ہوا ہے. اور جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب کا کام ہمیشہ بہت اہمیت کا حامل رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. باقی کوئی ساتھی جو یہاں پر ان کے بہت سے مجھے یقین ہے دوست موجود ہیں, بہت سے پرانے ہم جماعت موجود ہیں, جو بھی آپ بات کرنا چاہیں آپ میں سے مختصراً, آپ کو میں ویلکم بولتا ہوں. Assalamu alaikum. My name is Shahzad Rizvi. I'm one of Kaisar's twins. Mera Urdu thodi si kamzor hai, so my remarks will be in English, if that's okay. To the wonderful organizers and speakers of this memorial event, that is truly global in scale. From the bottom of my heart, shukriya. Thank you for bringing us together in a way to celebrate the life of our father, Dr. Kaisar Abbas. While we may be physically separated, the love and the warmth that filled this virtual space is truly heartwarming. I was deeply touched by the remarks and the care that you included in your remarks. It truly captured the essence of my father, a man of integrity, of service, and of course creativity in the form of his shairi. You've given us a beautiful way to honor my father's memory, and I will certainly cherish this moment always. We look forward to publishing the book that he finalized days before he passed, so that his light, his diya, will continue to burn in the darkest of nights. Thank you so much. السلام علیکم. جی ویلکم. جی میرا نام ذکیہ ہے. جی. میں یہاں ڈیلس ٹیکسس میں رہتی ہوں, صالحہ کے بہت قریب ہوں. I was trying to control my emotions. یہ ساری سننے کے بعد مجھے بہت زیادہ ایمپتھی ہے صالحہ کے ساتھ. She is one of my very good friends. Even though کہ ہماری بہت چھوٹی سی ملاقات ہے, اور میرا خیال ہے not more than 3 years پہلے ہم ملے ہیں صالحہ جب موو ہوئی ہمارے نیبرہڈ میں. اور سب سے پہلے ہماری ملاقات شہرزاد سے ہوئی, جو قیصر بھائی کے بیٹے ہیں, ون آف دا ٹوینس جو ابھی بات کر رہے تھے. ان سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے ہمیں ویلکم بھی کیا اپنے گھر آنے کے لیے, اور کہا کہ میری امی مطلب میرے پیرنٹس سے ملیں اور میری امی بہت خوش ہوں گی. اور ہم پھر ملنا شروع ہوئے, اور بہت ہماری اچھی کلوزنس ہو گئی, کیونکہ قیصر بھائی اور صالحہ دونوں کی جو انٹلیکچولیٹی ہے اس سے میں بہت زیادہ انسپائر تھی. اور ہم نے ایون تو بہت کم ٹائم ساتھ میں گزارا ہے قیصر بھائی کے ساتھ, مگر ہم نے کچھ لنچز کیے, کچھ ساتھ بیٹھ کے سیٹنگز کی, اور ہمیشہ ہی بہت اچھا لگا. اینڈ آئی ریئلی مس ہم اے لاٹ.
ان کی کمپنی کو میں میرے ہسبینڈ ہم دونوں بہت مس کر رہے ہیں. صالحہ میں آپ سے یہی کہوں گی, آئی ایم آلویز ہیئر. جب بھی آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی. ہی از ان اے ویری گڈ پلیس. I think I can relate with you very well right now کہ آپ کیا فیل کر رہی ہیں. تو بس یہی کہوں گی کہ شہریار اور شہرزاد, I'm like your mother. آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو, کبھی بھی کوئی بات ہو, you can talk to me. اور صالح آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ میاں آپ سب کو صبر دے, اور انشاءاللہ we will meet once in Jannah. انشاءاللہ ہم سب وہاں پہ ملیں گے ایک دفعہ پھر. السلام علیکم. That's all. بہت شکریہ ذکیہ صاحبہ. اور السلام علیکم. ہمارے ساتھی Hello, I'm Sharyar. I'm the older twin of Kaisar Abbas. And thank you all for coming in this time and honoring my father. People around me keep saying that I take after him in many ways, both physical appearance and my life's calling in journalism, marketing, and sort of the creative pursuits. And I think in one way we were fortunate that he was able to pursue my father, his life's work until the end, and we look forward to seeing his final work in fruition as well. And I think he was always always in pursuit of justice, and he also inspired me to also speak out against injustice wherever it occurs. And of course, if anybody reads the news, I also imagine what would my father say, comment about situations going on. And I always think about what he would say whenever I read the news and basically consume media. Thank you again. دوست ساتھی اگر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. میرا نام خورشید ہے, گھر میں مجھے نجمی کہتے ہیں. تو میں قیصر بھائی مرحوم کا واحد بہنوئی ہوں. تو he had only one sister and she was married to me and we came to America in 2008, and he received very kindly with his family and his wife at the airport, and then he helped us a lot. Or we all greatly miss him. He was a very noble person اور بہت ہی پیارے انسان تھے, بہت خوبصورت. جتنی ان کی شخصیت خوبصورت تھی, جتنے وہ دیکھنے میں حسین تھے, ویسے ان کا اخلاق بھی بہت حسین تھا. بہت قابل, بہت پڑھے لکھے انسان تھے, اور بہت شریف اور بہت محبت اور بہت پیار کرنے والے. اور ہماری بچیوں سے تو آئی ہیو 2 daughters, اور ان کی شادی میں اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑا پارٹیسپیٹ کیا, اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں, اپنی محبتوں میں, انہوں نے اپنے پیار میں ہمیں یاد رکھا. اور ہم تو ابھی تک ان کو بھلا نہیں پا رہے, اور ہمیں تو اب تک یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ہم میں نہیں رہے. تو ہماری دعائیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں, بھابھی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور وہ بہت ہی اچھی جگہ پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بھی بلند کرے. ساتھی مختصراً بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. جی عصمت اللہ صاحب. سر صاحب سے میری کوئی براہ راست, جیسے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ملاقات تو نہیں, کبھی رابطہ بھی نہیں ہوا. پچھلے سال مجھے ایک گروپ میں پی ٹی وی کے جو پرانے لوگ, میں 86 میں نے جوائن کیا پی ٹی وی, وہ غالباً 78 کے بیچ کے تھے, اور کچھ ہی عرصہ رہے. جو ہمارے دوستوں نے بتایا, ہمارے سینئر راؤ صاحب ہیں, سرور راؤ, جاوید علی صاحب ہیں جو اس وقت انگلینڈ میں ہیں, ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں, لیکن وہ چونکہ راستے میں سفر کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. شاہین فاروق صاحب, ان لوگوں سے بھی درخواست کی. تو بہرحال راؤ صاحب نے ایگری کیا کہ وہ, کیونکہ وہ یونیورسٹی کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ تھے. پھر گروپ میں جو ہے واٹس ایپ گروپ پی ٹی وی کے سابق لوگوں کا,
सीनियर लोगों का जो था उसमें भी उनको वही लाए थे। तो बड़ी कैंडिड किस्म की गुफ्तगू किया करते थे वो, कभी बहुत ही कैंडिड। दो छोटे छोटे वाक़यात मुझे याद हैं, मैं बयान कर देता हूँ किसी तरीके से। चूँकि कैंडिड हैं तो वो मेरे ख्याल में शेयर करने में भी कुछ हर्ज नहीं। अभी कैबिनेट बनी तो केयर टेकर कैबिनेट बनी तो ऐसी सवाल उन्होंने किया कि यार फलां साहब उसको शामिल कर लिया गया, तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी फलां अदारे में के जब ये सरबराह थे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एरोगेंट थे, लोग तंग थे इनसे। तो फिर एकदम से बहुत ही कहका लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई दास्तान तो नहीं छोड़ा है। तो मैंने कहा दास्तान साथ ले जानी पड़ी उन्हें। तो बहुत ही हंसे और बहुत ही खिलखिलाए। फिर इस तरीके से जब महापारा सफदर की किताब छपी, तो ये शायद लाहौर में भी इन्होंने सर्व किया हुआ था, लाहौर पीटीवी सेंटर के ऊपर। तो वहाँ का कोई किस्सा इन्होंने किताब शेयर की बाकायदा। तो कोई किस्सा था जो उन्होंने बयान किया महापारा ने। तो सवाल किया कि यार ये जो जिन साहब का ये जिक्र कर रही हैं ये कौन हो सकते हैं। तो खैर पता होगा भी तो, लेकिन लोगों ने शेयर नहीं किया। तो उन्होंने कहा यार मैं ऐसे छेड़ने के लिए तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। अक्सर वो अपनी शायरी जो है वो शेयर किया करते थे। और एक जो क्वालिटी मैंने उनमें देखी, कभी मजहबी मामलात के ऊपर वो कभी किसी से उलझते नहीं थे वो। आपको पता है कि ग्रुप्स के अंदर जो हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म की शेयरिंग कर रहे होते हैं। किसी पे ऑब्जेक्शन भी होता है, किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन वो कभी उलझते नहीं थे। और बहुत ही सटल तरीके से उसको वो उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट करते थे, लेकिन कभी उलझते हुए मैंने नहीं पाया। फारूक से हमारी दोस्ती भी अब तो पुरानी हो गई है। फारूक ने एक दफ़ा मुझे कोई एक अपना पीस भेजा, तो मुझे कहने लगे आप फारूक को जानते हैं। मैंने कहा फारूक से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो कहने लगे अच्छा। कहते ये जो पेपर है जो इन्होंने लिखा है, जिसकी बुनियाद पे ये आर्टिकल इन्होंने पीस लिखा है, ये हम दोनों ने एडिट किया था। और मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल ये छोटी सी एक दो तीन जो वाकयात थे या कुछ उनकी कैंडिड गुफ्तगू थी, चैट के ऊपर ही बात होती थी, कभी उनसे सौती उसमें बात नहीं हुई उनसे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अज़मतुल्लाह न्याज़ी साहब। अज़मतुल्लाह न्याज़ी साहब भी पीटीवी में बहुत अरसा काम करते रहे। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। ना सिर्फ वो कोई पेपर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, बल्कि मेरी पीएचडी में भी एक तरह से वो मेरे अनऑफिशियल सुपरवाइजर थे। पिछले 14-15 साल में मैंने कोई भी एकेडमिक काम किया जिसमें उनका नाम नहीं भी शामिल होता था, मैं उनको ज़रूर भेजता था कि एक नज़र इसको देख लें, और वो हमेशा देखते थे। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो अपना फीडबैक मुझे भेजते थे। मेरी शायद ही कोई चीज़ होगी एकेडमिक जिसमें उनकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन या बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शामिल ना हो। कोई और साथी अगर उनके बारे में बात करना चाहें, हमारे पास आखिरी 5 मिनट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंजर अब्बास है। मैं डॉक्टर कैसर अब्बास साहब का छोटा भाई हूँ, सैयद मंजर अब्बास, और मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके ज़िंदगी के जो वाक़यात सुनाए, उनकी डिटेल बताई। माशाल्लाह वो जो उनका जर्नलिज्म से या शायरी से जो ताल्लुक़ था, उसकी तरफ आपने सबने बताया। लेकिन बहैसियत भाई के, वो बड़े भाई होने की हैसियत से वो बहुत शफीक इंसान थे। हमेशा बहुत अच्छे मशवरे देते थे और हमेशा हम सब का ख्याल लिहाज किया करते थे। और उनकी वफ़ात हम सब के लिए बहुत ही मतलब है कि गम का बाइस बनी। अचानक उनकी खबर आई तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अजीम इंसान हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मंजर साहब। मैं आखिरी एक
درخواست کروں گا اگر کوئی ایک ساتھی آخر میں بات کرنا چاہے بہت مختصراً تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ پھر میں اس ریفرنس کو اب ختم کرنا چاہوں گا. ہم 1 گھنٹے سے زیادہ وقت یہاں پر گزار چکے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ 1 گھنٹے میں اس کو ختم کر دیا جائے. کوئی ایک آخری دوست اگر کچھ کہنا چاہیں. میں قیصر بھائی کی سسٹر بول رہی ہوں، بہن چھوٹی. جی ویلکم. مجھے اس قدر دکھ ہے ان کے انتقال کا. وہ مجھے بہت محبت کرتے تھے مجھ سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے جو ان کے بارے میں سب کچھ کہا، میں تو بھول ہی نہیں سکتی ان کو. بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ محبت کرتی تھی ان سے، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بالکل باپ کی طرح. ابو کے انتقال کے بعد وہ میرے ہم سب کے والد بن گئے تھے اور بہت شفقت سے پیش آتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ. تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا جو اس ریفرنس میں شامل ہوئے، بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی فیملی کا جو دنیا کے مختلف حصوں میں اس وقت تھی اور تمام تر اور ٹائمنگز کے باوجود وہ شامل ہوئے. میں آخر میں صرف 2 پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے جن کا مختصر سا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ پہلے بھی ہوا، میں اس کو بطور ان کے ایک کو آتھر کے کو ورکر کے جو بہت قریب سے دیکھتا رہا ان کو پچھلے 14-15 سال سے، اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا. ایک تو ان کی جو نفاست تھی شخصیت کی، میں نے زندگی میں اس قدر نفیس آدمی کبھی نہیں دیکھا. بہت کوئی اریٹیٹنگ سچویشن بھی آ جاتی، میں اور جب وہ کتاب لکھ رہے تھے یا بہت سے دیگر آرٹیکل ہم نے بک چیپٹرز ایک ساتھ لکھے، کبھی کوئی کسی سے ناراض بھی ہوتے تو کوئی برا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا تھا. اس قدر نفاست کی گفتگو میں نے کبھی کسی اور شخص سے نہیں سنی. دوسری جو ان کی شخصیت کی اہم ترین بات تھی، خاص کر ہم لوگ جو جدوجہد کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ ان کی کمٹمنٹ تھی. ان کی وفات سے 2 دن پہلے انہوں نے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈان میں کام کرتے اکبر نوتےزئی، ان کا ایک آرٹیکل ترجمہ کر کے ہم نے جدوجہد میں شائع کیا تھا جو وہاں کے ایک شاعر کے بارے میں تھا. تو انہوں نے اکبر صاحب کو رابطہ کیا اور بولا کہ یار اگر اس شاعر کی کوئی شاعری اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے تو مجھے بھیجو، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. اسی طرح ان کی وفات پہ مختلف لوگوں نے میرے سے رابطہ کر کے مجھے نہ صرف کنڈولنسز بھیجی بلکہ بتایا کہ اپنی وفات سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور آخر دم تک وہ شاعری، ادب، صحافت، سیاست ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہے. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اپنے نظریات جو انہوں نے بالکل نوجوانی کی عمر میں اختیار کیے تھے، آخر دم تک ان کے ساتھ جڑے رہے. اس طرح کی کمٹمنٹ بہت کم نظر آتی ہے، بالخصوص ایک ایسے شخص کی زندگی میں جس کے پاس جدوجہد کا راستہ چھوڑ کر دنیاوی سطح پہ سٹیٹس بنانا، پیسہ بنانا، ان تمام چیزوں کے بہت سارے مواقع تھے. یہی وہ کمٹمنٹ ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے روزنامہ جدوجہد شروع کیا تھا. یہی وہ کمٹمنٹ ہے جس سے انسپائر ہو کر ہم جیسے بہت سارے لوگ ان کے راستے پر چلتے رہیں گے. ہم اپنے ساتھیوں سے، جدوجہد کے قارئین سے، ڈاکٹر صاحب کی فیملی سے یہ عہد کرتے ہیں، ان کی جو جدوجہد تھی اس کو ہم جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں حسنین جمیل فریدی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سارے سیشن کو ایڈمنسٹر کیا. ہم نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی تیار کی ہے، اس کو ایڈٹ کر کے ہم اس کو جدوجہد کے ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیں گے. آپ سب کا ایک مرتبہ بہت شکریہ.